सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिंह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। इस बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, ट्रंप को शिकस्त जो बाइडन ने 4 रोज़ की सबर आजमा लड़ाई के बाद सदारती जंग जीत ली। एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जो बाइडन के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुई। जो बाइडन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 290 हो गई। 20 जनवरी को अमरीकी सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को जीत पर मुबारकबाद पेश की। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो बाइडन के साथ मिलकर गरीब ममालिक से पैसा लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को जीत पर मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो बाइडन के साथ मिलकर गरीब ममालिक से पैसा लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कई रिकॉर्ड टूट गए। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने 7 करोड़ 48 लाख से ज़ायद वोट लेकर ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2008 में सदर ओबामा को 6 करोड़ 90 लाख से ज़ायद वोट मिले थे। जो बाइडन ही नहीं, ट्रंप ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ट्रंप 7 करोड़ से ज़ायद वोट हासिल करने के बावजूद इलेक्शन हार गए। इससे पहले 2016 के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन 6 करोड़ 58 लाख से ज़ायद वोट लेने के बावजूद सदर ट्रंप से हार गई थी। अब भी कई रियासतों में वोट की गिनती का अमल जारी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कई रिकॉर्ड टूट गए। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने 7 करोड़ 48 लाख से ज़ायद वोट लेकर ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। यासिर फ़िरोज़ हमारे साथ शिकागो से मौजूद हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कैसा टर्न आउट देखने में आया? एक और रिकॉर्ड था जो कि जो बाइडन ने अपने नाम कर लिया है। जी, जैसे ही उनकी प्रोजेक्टेड विन का ऐलान हुआ है, काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि जो अमेरिका के मुख्तलिफ जितने शहर की सड़कें आवाम से भरी हैं, लोग बहुत ही जज्बाती मनाजर देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं जैसा। और उसके बाद ही जैसी जीत के बाद जो बाइडन का भी एक बयान आया, इसमें उन्होंने कहा है कि जितनी बड़ी तादाद में अमरीकियों ने वोट दिया, इतना बड़ा उनका टर्नआउट था, इससे साबित होता है कि जमहूरियत जो है वो अमरीकियों के दिलों में बसती है। और अब वो उन्होंने कहा है कि अब नफरतों का वक्त खत्म हो गया, हम मिलकर सब जो है वो मिलकर काम करेंगे। और जहां तक टर्नआउट की आप बात कर रहे हैं तो शायद साबिक अमरीकी सदर के वहमो गुमान में भी कुछ रियासतें थीं जो वो समझते थे कि वो उनके पास से नहीं जाएंगी, जिनमें मिशिगन और पेंसिल्वेनिया शामिल थी। लेकिन अब देखेंगे जहां जहां क्लोज कॉन्टेक्ट था, इवन के जॉर्जिया, एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नेवाडा, वो सब के सभी जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के हक में आई है। लेकिन यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये बताना जरूरी है कि क्योंकि तकरीबन को 3 से 4 रियासतें हैं, वहां पर विनिंग मार्जिन जो बाइडन का वो 0.5% से भी 0.5% से भी कम है। तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो है वो कहा जा रहा है कि वोट काउंट भी होगा, जो कि यहाँ का एक कानून में शामिल है कि अगर बहुत, क्योंकि बहुत कम वोटिंग मार्जिन है, लेकिन उसमें कहा यह जा रहा है क्योंकि बैलेट और पोस्टल बैलेट ज्यादातर जो बाइडन के हक में थे, तो उस पर भी उनकी जीत यकीनी है। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि वो थोड़ी देर बाद, बल्कि शाम के वक्त कुछ घंटों बाद अमरीकी कौम से एक अपना विनिंग एड्रेस भी करेंगे, जिसमें वो तमाम अपनी हिकमत अमली और सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। लेकिन दूसरी जानब जो अमरीकी सदर मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप है, वो इस बात को लेकर बज़िद हैं कि अभी तक वो यही कह रहे हैं कि उन्हें बड़े मार्जिन, बल्कि वो जीते नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत बड़े मार्जिन से अपनी जीत का अभी भी यकीन है। ठीक है यासिर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। न्यूयॉर्क से इमरान याकूब ढिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया। इमरान, देखा जा रहा था कि कोरोना की वजह से बहुत कम लोग होंगे जो कि वोटिंग के लिए बाहर निकलेंगे। ये ऑप्शन था कि डाक के ज़रिए वोट डाला जा सकता है, लेकिन फिर भी लोगों के बाहर निकलने की उम्मीद कम की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर तो नए रिकॉर्ड बन गए हैं, टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा और जो बाइडन जो है उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया सबसे ज़्यादा वोट लेने का भी। जी, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, बल्कि एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने तो रिकॉर्ड बनाया ही है, तो उन्होंने 7 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हैं, जबकि उनके हरीफ हैं जिनके वोट कम है प्रेसिडेंट ट्रंप के
وہ بھی 7 کروڑ سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی آلموسٹ 70% کے قریب جو ہے ٹوٹل ووٹ کا وہ کاسٹ ہوا ہے. تو جس میں بڑی تعداد تو پہلی کاسٹ ہو گئی تھی, 10 کروڑ لوگوں نے پہلے ووٹ کاسٹ کر لیا تھا ارلی ووٹنگ میں. تو یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ لوگ اس دفعہ ووٹ ڈالیں گے, اور یہ ایک نیک شگون ہے یہاں کی حکومت کے لیے, یہاں امریکہ کے لیے, کہ لوگ یہاں ووٹ میں ڈالنے میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں. اور اتنا بڑا ٹرن آؤٹ آنا یہ واقعی ایک ریکارڈ ہے کہ 70+ جو اوور آل ووٹر تھا وہ باہر نکلا ہے, کچھ نے ارلی ووٹنگ میں حصہ لیا ہے. تو یہ ایک نئے اس میں اس الیکشن میں بہت سے ریکارڈ بنے ہیں. ایک تو جو بائیڈن ہیں وہ سب سے ان کے محمد ترین صدر ہیں, یعنی کہ ان کے 77 ایئر ایج ہے. تو اس عمر میں وہ پہلے صدر ہیں جو کہ عمر کے اس حصے میں جو ہے وائٹ ہاؤس پہنچے ہیں. کیونکہ وہ تو 50 سال سے سرگرم ہیں سیاست میں. وہ 2 دفعہ پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ نائب صدر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ مسلسل جو سینیٹر منتخب ہوتے رہے ہیں. تو ان کا ایک لانگ ایکسپیرینس ہے, اور یہ واقعی ایک ریکارڈ قائم کرنے والا الیکشن تھا. اور ساتھ ساتھ اس میں الیکشن نے بہت سارے تنازعات کو بھی جنم دیا ہے, جیسا کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے, اور وہ ابھی کوئی بیان بھی دینے جا رہے ہیں. تو وہ ان کا تو کہنا یہی ہے کہ الیکشن ابھی ختم نہیں ہوا اور میں ہار نہیں مانوں گا, اور وہ اپنی فتح کے دعوے پر قائم ہے. اور وہی الزامات ہیں کہ جن کا الیکشن کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو میرا خیال ہے کہ معاملات اب ایک کسی نتیجہ نے بھی جو ہے جو بائیڈن کو مبارکباد دے دی ہے. ایون جو صدارتی امیدوار تھے اور ابھی سینیٹر ہیں ریپبلکن سے بڑے اہم میٹ رومنی, انہوں نے بھی جو بائیڈن کو ٹھیک ہے. عمران یعقوب بہت شکریہ. نیو یارک سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, جبکہ شکاگو سے یاسر فیروز ہمارے ساتھ موجود تھے. یاسر, آپ کا شکریہ. 28 سال بعد وہ وقت آیا ہے جب ایک امریکی صدر دوبارہ منصب پر نہیں بیٹھے گا. ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار صدر منتخب نہ ہو سکے. امریکہ میں 1992 کے بعد سے جو بھی صدر آیا اس نے دوسری مرتبہ بھی انتخاب جیتا اور منصب سنبھالا. ریپبلکن صدر جارج بش 1988 کے انتخابات میں پہلی بار صدر منتخب ہوئے, لیکن 1992 کے انتخابات میں وہ ڈیموکریٹ امیدوار بل کلنٹن سے شکست کھا گئے. کراچی میں اسسٹنٹ کمشنر لیاری نے مختلف مارکیٹس کا اچانک دورہ کیا. 4 ریسٹورانٹس اور مارکیٹس کو سیل کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر لیاری کے مطابق رات 10 بجے کے بعد مارکیٹس کھلی رکھنے پر کارروائیاں کی گئیں. SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانے کے ساتھ سیل کیا جا رہا ہے. کراچی میں اسسٹنٹ کمشنر لیاری نے مختلف مارکیٹس کا اچانک دورہ کیا اور 4 ریسٹورانٹس اور مارکیٹس کو سیل کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر لیاری کے مطابق رات 10 بجے کے بعد مارکیٹس کھلی رکھنے پر کارروائیاں کی گئیں. SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانے کے ساتھ سیل کیا جا رہا ہے. کراچی میں خواتین قبضہ مافیا گروہ کا انکشاف ہوا. گلستانی جوہر کے فلیٹ پر قبضے کی کوشش پر پولیس کو اطلاع دی گئی. پولیس نے 3 خواتین کو گرفتار کر لیا. ایک ملزم عبدالرشید موقع سے فرار ہو گیا. کراچی سے آپ کو بتا رہے ہیں خواتین قبضہ مافیا گروہ کا انکشاف ہوا ہے. گلستانی جوہر کے فلیٹ پر قبضے کی کوشش پر پولیس کو اطلاع دی گئی. پولیس نے کارروائی کی ہے اور 3 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا, جبکہ ایک ملزم عبدالرشید موقع سے فرار ہو گیا. کراچی میں شاہراہ فیصل پولیس نے فلیٹس پر قبضہ کرنے میں ملوث گروہ کی 3 خواتین ملزمان گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا, جبکہ ملزمان کے قبضے سے نجی ٹی وی کے پریس کارڈ بھی برآمد کر لیے گئے. پولیس نے یہ کارروائی کی ہے. نعمان ایوینیو بلاک 20 گلستانی جوہر کی رہائشی خاتون کی فلیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اطلاع پر 15 پر اطلاع دی گئی اور گرفتار خواتین ملزمان میں شاہدہ رشید زوجہ عبدالرشید بٹ, خالدہ پروین زوجہ ابو بکر صدیق اور سائرہ زوجہ رشید احمد شامل ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید, اس کارروائی کا حوال بتائیے گا.
بالکل جی، گلستان جوہر کا علاقہ ہے اور اس میں جو ہے یہ تھانہ شہر فیصل کی حدود ہے. تو بعض اوقات اس طرح کی اطلاعات ملتی ہے کہ خواتین کو بٹھا کر جو ہے وہ قبضہ مافیا کی جانب سے قبضہ کیا جاتا ہے. تو تینوں خواتین جو ہے یہ کسی ساجد نامی قبضہ مافیا کی جانب سے جو ہے اس گھر پر بٹھایا گیا تھا اور تینوں کے پاس سے جو ہے وہ ایک خاتون کے پرس سے جو ہے وہ پریس ٹی وی کارڈز نکلے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رپورٹر اور صحافی ظاہر کیا گیا ہے. اور اس مکان کے اندر جو ہے یہ رہائش پذیر تھے جس کا متعلقہ جاوید بہت شکریہ آپ کا. کراچی کے باغ جناح میں پاک سرزمین پارٹی کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں. جلسہ گاہ کے قریب 3 مختلف مقامات پر پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے. باغ جناح میں اس وقت کارکنان اور فیملیز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. تیاریوں کا احوال جانتے ہیں محمد کامران سے. کامران اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کراچی باغ جناح میں اس وقت ہم موجود ہیں. یہاں پہ اس وقت جو جلسے کی جو تیاریاں ہیں وہ اس وقت زور و شور کے ساتھ جاری ہیں. کیمرامین راحیل احمد اگر آپ کو دکھائے تو اس وقت میرے عقب میں یہ کرسیاں لگائی گئی ہیں. اس وقت بھی جو جلسے کی جو اختتامی جو تیاریاں ہیں وہ جو مراحل ہے وہ اس میں داخل ہو چکا، لیکن ہمیں اب بھی یہاں پہ جو پی ایس پی کی جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے یہاں پہ تیاریاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے دوسری جانب جو ہے اسٹیج میں ہے، اسٹیج میں یہاں پہ رہنماؤں کی جانب سے دورہ بھی کیا جا رہا ہے. یہ اسٹیج بنایا گیا ہے. اسٹیج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 160 فٹ چوڑا یہ اسٹیج بنایا گیا ہے، جبکہ 40 فٹ اونچا یہ اسٹیج بنایا گیا ہے. پی ایس پی کے یہاں پہ جو رہنما ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ دعویٰ کیا جا ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کراچی کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا سیاسی جلسہ ہوگا. اور یہ ان کی جانب سے یہ بڑے پرعزم ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے دوپہر کے بعد جو جلسہ ہوگا وہ کراچی کی تاریخ کا ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا اور یہ کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک تبدیلی ثابت ہوگا. کامران بہت شکریہ. اور کراچی کی سیاست میں ہلچل. ایم کیو ایم کے سابق رہنماؤں کی واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئیں. انیس احمد ایڈوکیٹ، رضا ہارون، ڈاکٹر صغیر، وسیم آفتاب، سلیم تاجک اور سیف یار خان نے ایم کیو ایم میں باقاعدہ دوبارہ شمولیت کا فیصلہ کر لیا. اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں. حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن، کیا تفصیلات ہیں؟ کراچی کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہمیں گرما گرمی دکھائی دے رہی ہے. ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے جو سابق رہنما تھے وہ واپس ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور رواں ہفتے کے اندر یہ متوقع ہے کہ اہم پریس کانفرنس بلائی جائے گی ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ شمولیتوں کا اعلان کیا جائے گا. جو ہمارے ذرائع میں بتاتے ہیں اس حساب سے جو ہے وہ رضا ہارون کا نام شامل ہے، سلیم تاجک ہیں، اس کے علاوہ انیس ایڈوکیٹ کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، ڈاکٹر صغیر ہیں، وسیم آفتاب ہیں. یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو ایم کیو ایم سے پی ایس پی میں گئے تھے اور اب پی ایس پی چھوڑنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم سے رابطے میں آئے تھے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت شکریہ حسن آپ کا. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ کو پیرول پر رہا کر دیا گیا. خورشید شاہ نے اپنی بھتیجی کی نماز جنازہ میں شرکت کی. محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے خورشید شاہ کو 96 گھنٹوں کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا. خورشید شاہ کو 11 نومبر کو دوبارہ جوڈیشل کسٹڈی میں دیا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ کو پیرول پر رہا کر دیا گیا. خورشید شاہ نے اپنی بھتیجی کی نماز جنازہ میں شرکت کی. محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے خورشید شاہ کو 96 گھنٹوں کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ وہ دسمبر تک حکومت کو نہیں دیکھ رہے. اپوزیشن کی کاوشیں کامیابی کے قریب ہیں. وہ سوابی میں جے یو آئی کی صوبائی مجلس عاملہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے ایجنڈے پر متفق ہیں. اپوزیشن جماعتیں دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف اپنے بیانیے پر قائم ہیں. جنوری سے قبل عوام کا غیظ و غضب حکمرانوں کو گھر بھیجنے پر مجبور کر دے گا. وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر اپوزیشن پر برس پڑے. کہا نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے بھارت کی زبان بول رہے ہیں. 30 سال سے ملک لوٹنے والوں نے سرکس لگائی ہوئی ہے. ہم نے نیب کو بالکل آزاد چھوڑا تو ان لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی. اپوزیشن نے کرونا اور پھر ایف اے ٹی ایف پر بلیک میل کیا. بلیک میلنگ میں ناکامی پر آرمی چیف کے خلاف سازش شروع کر دی.
حافظ آباد جلسے میں وزیر اعظم اپوزیشن پر خوب گرجے برسے، لیکن اپوزیشن کے خلاف وزیر اعظم کے بیانیے میں لوگوں کی عدم دلچسپی نظر آئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے وزیر اعظم کی تقریر کے دوران لوگ جلسہ گاہ میں آتے جاتے رہے۔ یہی نہیں، جلسہ گاہ کی کوریج کے لیے پہلے مقامی صحافیوں کو کارڈز جاری کیے گئے، پھر کنٹینر سے اتار کر کوریج سے روک دیا گیا۔ حافظ آباد جلسے میں وزیر اعظم اپوزیشن پر خوب گرجے برسے۔ امپائروں نے ہمیں میچ ہرا دیا، تو میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے۔ پوچھا ہے کہ تمہاری طرح کے لوگ، تمہاری طرح کے میر جعفر، میر صادق اور میر چیف کو اٹیک کرنے کا مطلب فوج کو نہیں ہو رہا ہے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے تو امریکہ کو آنکھ پھیر ڈال کے کہا تھا کہ میرے ملک کی سرزمین ڈرون کے لیے نہیں بنی، تو آج کپتان رات اپنا احتجاج کرتے ہوئے اپنے اسپیشل برانچ ہولڈنگ چارج دیگر اداروں کو اپنے کارڈ واپس کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اسکردو میں مریم نواز پر ذاتی حملے کیے، کہا مریم نواز خوبصورت نظر آنے کے لیے عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کرتی رہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پی ڈی ایم میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہتی ہیں بلاول بھٹو کے بیان پر کوئی اعتراض نہیں، وہ واضح بیان تھا، لیکن اسے غلط رنگ دینا کچھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ پڑے۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں مریم نواز نے کہا پی ڈی ایم کا مستقبل بدلا ہوا پاکستان ہے جو آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ نون لیگ نے جتنی قربانیاں دیں، جتنا نقصان برداشت کیا، اب ہمارا بیانیہ تبدیل نہیں ہوگا۔ مریم نواز کا گلگت بلتستان میں الیکشن سے پہلے دھاندلی کا الزام، کہا گلگت بلتستان میں دھاندلی ہو چکی اور کروائی جا رہی ہے، اس کے باوجود اچھی کارکردگی کے لیے پر امید ہے۔ میم یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کے ٹور پر ہیں اور ابھی آپ اسلام آباد واپس پہنچی ہیں، صرف ایک بات جاننا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں؟ پی ڈی ایم کا مستقبل انشاءاللہ تعالی بدلا ہوا پاکستان ہے، آئین اور قانون کے ساتھ چلے گا۔ نون لیگ کے بیانیے میں کوئی چینجنگ آئے گی، کوئی نظر ثانی ہوگی؟ نون لیگ نے اب جو مراحل طے کر کے نقصانات اٹھا کے ایک منٹ نہیں ہمارے ساتھ ہے یار، قربانیاں دے کے انہوں نے جو بیانیہ اپنا بنا لیا ہے، اب وہ نون لیگ کا بیانیہ نہیں ہے، اب وہ عوام کا بیانیہ ہے۔ اور میم یہ چیز آ رہی ہے کہ بہت سی پیڑھی میں سفر کریں میڈم کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کی کیا کنسرن ہے، اور خصوصی طور پر کیا بلاول کا واقعی کوئی ایسا بیان تھا جس پہ آپ کو کوئی ریزرویشن ہے یا پارٹی؟ آئی تھنک بلاول کا بیان بالکل کلیئر تھا، اور اس کو مس انٹرپریٹ کرنا تو کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اب اگر وہ جو ڈوبتی کشتی ہے اس کو تنکے کا سہارا ہے، اور سہارا ان کا یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی کریکس ڈلوانے کی کوشش کریں یا وہ امپریشن دینے کی کوشش کریں۔ تو بلاول اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور میں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے، تو وی ول ناٹ ٹیک دا بیٹ۔ کیا میاں نواز شریف کو سرپرائز دے سکتے ہیں جہانگیر کی طرف کہ وہ واپس آئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف آ سکتے ہیں آگے مستقبل قریب؟ میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ ان کی جو ان کی منزل ہے، ان کا جو اصل مقام ہے وہ پاکستان ہے، گلگت بلتستان ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ گلگت بلتستان کے کس کے حق میں جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں، کیا نون لیگ اس کو گلگت بلتستان کے اندر جو یہ دھاندلی کر چکے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ تو اپنی جگہ، لیکن کیونکہ خدمت مسلم لیگ نون نے کی ہوئی ہے، میں عوام کا سینٹیمنٹ دیکھ کے آئی ہوں، میرے ذاتی خیال میں وہاں پر انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون اچھی کام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں تبدیلی کے نام پر پورے پاکستان میں تباہی پھیل رہی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وزیر اعظم نے گلگت کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے 2 سال کے دوران گلگت کو کوئی پیکج کیوں نہیں دیا؟ آج ملک میں مزدور، ڈاکٹرز اور کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ دیامر میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर लीं। दोनों रहनुमाओं ने गिले शिकवे किए, नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन सनाउल्लाह ज़हरी 2 कदम आगे बढ़ गए और पंजाबियों के लिए नाज़ेबा अल्फाज कह डाले। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान का पीरो मुर्शद ट्रंप चला गया, अब उनकी बारी है। जल्द पाकिस्तान में नया इलेक्शन होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की अब्दुल कादिर बलोच पर तनकीद। कहा, अब्दुल कादिर बलोच से कहूँगा कि आपने जो साजिश की वो नाकाम हुई। आज ऐसी बातें करना आपको ज़ेब नहीं देता। आप में जुर्रत है तो हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।